चालिब साहब क्या छोड़ के गए अपने पीछे? अवाम का शायर, मैं अवाम के दरमियान ही रहना चाहता हूँ, अवाम के लिए ही मरना चाहता हूँ। एतजाज हसन साहब, मंटो साहब, वाई बाजी साहब, ये भी बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग तो हैं। ये आपके साथ राब्ते में रहे? बाजी आपके बड़े भाई ने ये सारा कुछ किया और आप छोटे थे और आप पीसीओ पे थी और आप कमाई कर रही थी, हाँ, किराए के मकान और में जो लोग चेक भेज रहे थे हबीब जालब के लिए, हबीब जालब के नाम का, वो उधर जा रहा था। वो उधर जा रहा था। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। वो बंदा, यकीन करें कि वो बंदा कांप गया और उन्होंने कहा कि बेटी मुझे कुर्सी कोई दे, मुझे ना, अपना सर पकड़ के वो बंदा बैठ गया। और थोड़ी देर में मुझे कहता है, मुझे वो बंदा कहता है कि ये आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बहुत बड़े बाप की बेटी हैं, आपको पता है। हुक्मरां हो गए कमीने लो, खाक में मिल गए नगीने लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। हमारी जिस तरह हमेशा से कोशिश यही रही है कि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ, आपको सुनने का मज़ा आए और आपको उस कंटेंट के अंदर से, उस बातचीत के अंदर से कुछ सीखने समझने का मौका मिले और आपको पता चले कि सोसाइटी में लोग किस तरह रहते हैं, सोसाइटी किस तरह रहती है और ये हमारी सोसाइटी जो हमने खुद बनाई है वो असल में है कैसी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा दें। पहले मैं लोगों का मजाक उड़ाता था कि ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो अब मुझे खुद ये सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज़ है ये, इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी शुरुआत है। आगे दौर ये है, मेरा आपसे राब्ता ये है, तो आपका मेरा राब्ता बना रहे, उसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा हम भी इसको बगैर किसी हुज्जत के कह दें। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारे पास पहले भी एक लेजेंड की बेटी हमारे पास बैठ के गई हैं, वो हमारे पास बैठ के रो के गई है। मैं उसको रुलाना नहीं चाहता था, मेरी छोटी बहन है, लेकिन फिर भी वो रो के गई है क्योंकि उसके दिल पे जो दाग हैं, जो निशान है, जो फट है ना, जो चोट है, वो बड़ी गहरी है। तो आज भी हमारे साथ एक लेजेंड की बेटी यहाँ पर मौजूद है, और ऐसा लेजेंड जिसने हमें ये बताया कि जमहूरियत होती क्या है, जमहूर क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, एक बेहतरीन मुआशरा क्या होता है। हबीब जालिब साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी ताहिरा जालिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी बिल्कुल हैं, ठीक ठाक खैरियत से? बाजी। आपको यहाँ आप हमारे सामने देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जालिब साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बहुत शुक्रिया, और बहुत मेरी तरह के जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको जालिब साहब बहुत पसंद हैं। कई जो वैसी शोखे में जमहूर के फ़ैन हुए हैं ना, शोखी में, वो भी जालिब का नगमा गाते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैं इस ऐसे दस्तूर को दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं मैं नहीं नहीं मानता, मानता, मैं मैं नहीं नहीं जानता, जानता। वो ऐसे नगमे बहुत गाते हैं। अच्छा बाजी, शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपने वालिद की ऐसी नज़म जो आपको लगता हो कि आपके दिल के करीब है और आपकी ज़िंदगी को बताती है, जो आपकी ज़िंदगी को बताती है, उसकी तर्जुमानी करती है, वो हमें ज़रा प्लीज़ सुनाएं। ये गज़ल एक गज़ल है जालिब साहब ने लिखी, फैज़ साहब के कहने पे। जी फैज़ साहब ने जालिब साहब से कहा कि आपने जालिब इनकलाबी नज़में तो बहुत लिख लीं, अब एक गज़ल होनी चाहिए। तो गज़ल जालिब साहब ने फैज़ साहब के कहने पे लिखी। तो गज़ल में भी आप सुन सकते हैं कि गज़ल में भी उन्होंने अवाम की बात की। ठीक है, ठीक है जी, ये आपके दिल के करीब है। ये दिल के करीब है, ये उनके तरन्नुम में है। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें, मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें, मेरे इर्द गिर्द आंसू, मेरे आस पास आहें, ना वो आरज़ुओं की सुबह है, ना वो आरज़ुओं की सुबह है, ना वो गेसुओं की शामें, कहीं दूर रह
گئی ہیں، میرے شوق کی پناہ ہے، کہیں دور رہ گئی ہیں، میرے شوق کی پناہ ہے۔ میں زمین کا آدمی ہوں، میں زمین کا آدمی ہوں، مجھے کام ہے زمین سے، یہ فلک پہ رہنے والے مجھے چاہے یا نہ چاہیں، یہ فلک پہ رہنے والے مجھے چاہے یا نہ چاہیں، میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں، میرے ارد گرد آنسو، میرے آس پاس آہیں۔ بہت اچھا لگا مجھے، اور مجھے یاد آ گیا ان کا، میں وہ ایک انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہی ایک نظم ان کی ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ میں بھی وہ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اب پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ اپنے والد کے ساتھ کتنا وقت آپ نے گزارا؟ جالب صاحب کے ساتھ ہوش میں تو 4-5 سال گزارے۔ جب چھوٹی سی تھی ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، سنت نگر، سنت نگر میں، وہاں پہ ایک فلیٹ تھا، کرائے پہ رہتے تھے، نہ تو ہمارے گھر میں فرنیچر اچھا سا کوئی اچھا تھا، کوئی نہ کوئی برتن، مطلب بہت غریبی میں ہم لوگوں نے وہ ٹائم گزارا، اور یہاں تک کہ کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جالب صاحب تو پکڑے جاتے تھے، جالب صاحب تو گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے، جلسوں میں ہوتے تھے، اپنا سڑکوں پہ ہوتے تھے، پارک ٹی ہاؤس بیٹھا کرتے تھے، مال روڈ کے اوپر ہوتے تھے، کبھی بھی کوئی مشکل آ گئی اب کسی کے اوپر بھی تو ان کے ساتھ چل پڑے، تو آپ کو بحیثیت ایک بیٹی کے اپنے والد صاحب کا یہ طریق پسند تھا؟ آپ کو پسند تھا؟ بہت پسند تھا، بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ عام انسان کی بات کرتے تھے، مزدور کی بات کرتے تھے، اور سچ کا ساتھ دیتے تھے، بہت نہیں پسند آپ کا تھا۔ دل نہیں کرتا تھا کہ میرے والد صاحب بھی کوئی پیسے کمائیں، گھر میں کوئی پیسے کی ریل پیل ہو کچھ لوگ؟ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو ہماری والدہ نے ہماری تربیت کچھ اس طرح سے کی، کیونکہ جالب صاحب کی شادی بہت مشکل سے ہوئی، وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی سے بھاگتے تھے، کیونکہ وہ عوام کے شاعر تھے، عوام نے ان کو ایک رتبہ دیا تھا، عوامی شاعر، تو وہ کہتے تھے کہ میں عوام کا شاعر، میں عوام کے درمیان ہی رہنا چاہتا ہوں، زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور عوام کے لیے ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو بڑوں نے پکڑ کے جالب صاحب کی شادی زبردستی کی، اور پھر انہوں نے اپنی بیگم کو اسی لائن پہ چلایا، بتایا کہ میں یہ ہوں، میں عوام کے لیے ہوں، عوام کا شاعر ہوں، عوام کا دوست ہوں، تو میں عوام کے لیے ان کے درمیان میں ہی رہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکوں گا، میری شادی زبردستی کی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میرے بڑوں نے پکڑ کے شادی کر دی، تو اب تم کیا چاہتی ہو، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، پسند کرتی ہو کہ میں گھر نہ آؤں، میں باہری کوئی پتہ میرا نہیں کہ سڑکوں سے کسی مشاعرے سے پکڑ لیا جاؤں؟ تو آپ کی عمر کتنی تھی جب یہ؟ میری عمر اس وقت 10-11 سال 11 سال 10-11 سال ہاں، تھوڑا 10-11 سال کی بچی۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں۔ 8 ماشاء اللہ، 8 بہن بھائی ہیں، اور 5 بہنیں ہیں اور 3 بھائی۔
5 بہنیں 3 بھائی. 3 بھائی. جالب صاحب کے 8 بچے ہیں. 8 بچے. 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. تو سب کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا ناصر جالب، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا. اور ان سے جو چھوٹے ہیں انور جالب، وہ UBL میں کیشیئر ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور چھوٹے بھائی اپنی بیوی کو پیارے ہو گئے. اچھا، وہ بیوی کے ساتھ ہے. اور ان کے بعد جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی، وہ ہمیں پیارے ہوئے ہیں، بہنوں کے ساتھ ہیں. کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہاں جی. 3 بھائی. اچھا، ایک بھائی فوت ہو گئے، ایک بھائی اپنی وائف کے ساتھ اپنی فیملی میں الگ ہیں، ایک بھائی آپ کے ساتھ رہتے ہیں سب سے چھوٹے. اور بہنیں 5، جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہوگی، بڑی بہن کی. ہاں جی، بڑی بہن جمیلہ نور افشاں، ان کی ڈیتھ ہوگی. وہ جالب صاحب کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، تو ان کی ڈیتھ ہوگی. اچھا. اب ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی. 4 بہنیں کیا کرتی ہیں؟ جی میں ہی، وہ گھر پہ ہوتی ہیں. 4 بہنوں کی شادی ہوئی؟ 2 بہنوں کی شادی ہوئی اور میں نے شادی کی نہیں. بڑی بہن کی شادی ہوئی. ان کے بچے ہیں؟ ان کے بچے ہیں، وہ کراچی میں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو 2 بہنیں ہیں وہ ڈائیورس ہیں. ڈائیورس ہیں. ہاں جی، خاندان کی وہ اچھا طرف سے. تو اب آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں. اور میں نے شادی نہیں کی. آپ نے شادی نہیں کی؟ میری ذمہ داری ہے میرے اوپر. اور ایک اور بہن؟ اب وہ خالہ کی طرف شروع سے رہتی ہیں. اچھا. جاب کرتی ہیں، خالہ کی طرف رہتی ہیں. خالہ کی طرف رہتی ہیں؟ ہاں جی، خالہ کی طرف رہتی ہیں. آپ نے کتنا پڑھا؟ سب نے پڑھا؟ جو 4 بہن بھائی تھے جالب صاحب کی زندگی میں، یہ بتانے والی بات ہے. اگر سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو سمجھیے گا بھی ضرور کہ جو جالب صاحب کی زندگی میں 4 بہن بھائی تھے بڑے، وہ پڑھ گئے. جب جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں میٹرک میں تھی. اچھا. جالب صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی میں میٹرک میں تھی. میں نے میٹرک نہیں کیا. کیا وجہ بنی؟ جالب صاحب کی ڈیتھ وجہ بنی کہ باپ نہیں تو کوئی بھی نہیں. جالب صاحب کے عزیز رشتہ دار دشمن ہو گئے. اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو 2 بہنوں کو ڈائیورس ہوئی، وہ اپنا ایک وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں وٹا سٹا کرنا، وہ خالہ کے گھر میں بڑے بھائی کی اور بڑی بہن کی نکاح ہوا تھا. دونوں کا نکاح ہوا تھا. تو جب بڑے بھائی کا نکاح ہوا، وہ UBL میں کیشیئر تھا، بینک میں کیشیئر تھا. وہ تو گیا، انہوں نے پکڑ لیا، اپنے قبضے میں کر لیا. وہ اب اپنے سسرالیوں کے نا چنگل میں ہے، پھنسا ہوا ہے. وہ بول نہیں سکتا، وہ مل نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ ہل نہیں سکتا. وہ جیسے کہتے ہیں نا ریموٹ کنٹرول بھائی کا ان کے ہاتھ میں ہے. اچھا. تو وہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دن ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے دن ہے. وہ کہتے ہیں رات ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے رات ہے. ہم لوگوں کو نہ تو وہ والدہ کی فوت ہونے پہ آیا، نہ ہی وہ ہمیں کبھی انہوں نے پوچھا کوئی عید شپرات. کبھی بھی انہوں نے آ کے بہنوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ کہیں میرے اوپر ذمہ داری نہ پڑ جائے. اچھا، یہ والد صاحب کے بعد جو سارا آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں، وہ رشتہ داروں کی طرف سے ہی آئیں؟ رشتہ داروں کی طرف سے آئیں، بھائیوں کی طرف سے آئیں. بڑے بھائی کی طرف سے؟ ہاں، بڑے بھائی کی طرف، چھوٹے بھائی کی طرف سے. بڑے بھائی کی عمر کتنی تھی جب وہ فوت ہوئے جالب صاحب؟ بڑے بھائی کی؟ ہاں، بڑے بھائی کی عمر 30-35 سال. یعنی کہ اچھے میچور تھے. شادی ہو چکی ہوئی تھی ان کی؟ بالکل، بچے تھے ان کے جب جالب صاحب فوت ہوئے؟ ہاں جی بالکل، 4 بچے تھے ان کے. اس کا مطلب یہ کہ جالب صاحب جب فوت ہوئے تو آپ کے بھائی کم از کم سٹینڈنگ پوزیشن میں تھے کہ وہ آپ کے پیچھے سٹینڈ لے سکتے تھے. اور بھائیوں کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہنیں جو سی ہیں وہ یہی سمجھیں کہ ہمارا باپ ہے. جی بالکل بالکل. وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ خاندان والے پگ رکھتے ہیں. وہ ہاں، وہ بڑے بھائی کے سر کے اوپر کیا باپ کی ذمہ داری ہے، بہنیں اور ماں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جی انہوں نے یہ دیکھا کہ جالب صاحب کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے. جالب صاحب کیا چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے ان کے؟ ایوارڈ تھے، گاڑی تھی، 2 گاڑیاں تھیں. یلو کیب وہ لے کے دی ہوئی تھی کہ بھائی چلاتے تھے. جو چھوٹے تھے انور جالب کیشیئر جو تھے وہ چلاتے تھے. تو وہ بس پسند کرتے تھے کہ کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے آپ کے لیے؟ جائیداد تو کوئی تھی ہی نہیں. انہوں نے اپنے نام پہ، والد صاحب کے نام پہ تو کوئی جائیداد تھی ہی نہیں، نہ بنائی
نہ ان کی تھی. وہ ایک مشاعرہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ ایک مکان جو تھا ابھی بھی میرے پاس ہے، جو میری والدہ نے مجھے گفٹ کر دیا. وہ 8 بہن بھائیوں میں گفٹ کیوں کیا، مجھے کیوں کیا، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور سارے دیکھنے والے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے ہی کیوں گفٹ کیا. وہ ایک مشاعرہ ہوا تھا، جالب صاحب کے سارے دوستوں نے مل کے، کشور ناہی صاحبہ، اعتداد احسن صاحب، شریف جنجوا صاحب، سب جالب صاحب کے سارے دوستوں نے مل کے مشاعرہ کیا اور آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ جالب صاحب نے یا جالب صاحب تو کبھی کہیں سے کسی مشاعرے سے پکڑے جاتے ہیں، نظم کہتے ہیں، تو کبھی کسی مشاعرے سے پکڑے جاتے ہیں، کبھی گھر سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو پیچھے جو بھابھی بچیاں جوان، بھابھی بھی جوان، تو ان کے پاس دینے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا. تو کیوں نہ ہم جالب صاحب کے مشاعرے میں اس وقت 50,000 لاکھ بندہ آتا تھا، جی مطلب ایسے ہی جالب ہے صاحب جی. کو سننے کے لیے. ہم نے تو کچھ انہوں نے کہا ٹی کہ وی ہم، کلپ دیکھے ہیں. جی، انہوں نے سوچا کہ ہم جالب صاحب کے مشاعرے میں ایک ٹکٹ لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے جالب صاحب کو بتائے بغیر ٹکٹ لگا دی. مشاعرہ ختم ہوا تو انہوں نے کشور ناہی صاحبہ جالب صاحب کے ساتھ، مطلب دوستوں کی طرح تھی، بہن تھی، تو انہوں نے کہا کہ جالب صاحب آپ کو پتہ کہ ہم نے آپ کے مشاعرے کے اوپر ٹکٹ لگا دی تھی. انہوں نے کہا کیوں بھائی، یہ کیا کیا، یہ تو آپ نے غلط کیا. انہوں نے کہا جالب صاحب یہ غلط نہیں کیا، یہ آپ کی کمائی کے، آپ ہی کی کمائی کے محنت کی پیسے ہیں، اور ان پیسوں سے ہم لوگ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی وائف کے لیے مکان لیں گے. جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کرائے کے لیے کبھی کسی کو، آپ کے دوست کو بلا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی دوست کو بلا رہی ہوتی ہیں کہ جی کرایہ دے، ہم لوگوں کو نکالنے لگے ہیں. تو آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے ہم لوگوں نے مکان لینا ہے. تو پھر جالب صاحب نے کہا کہ اگر مکان لینا، میرے نام پہ کوئی ایسا جائیداد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت مجھے بلیک میل کر سکتی ہے، میری جائیداد کو ضبط کر سکتی ہے، مجھے بلیک میل کرے گی کہ جی آپ کا مکان ہم لوگ ضبط کر لیں گے، آپ کی فلاں جائیداد ہے، فلاں جائیداد ہے. تو اس وجہ سے جالب صاحب نے کہا کہ میرے نام پہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، میری بیوی کے نام پہ یہ پلاٹ لے لیں آپ. ٹھیک تو ہے. وہ پلاٹ لیا، تو اس پہ وہ ایل ڈی اے نے قبضہ کر لیا مصطفیٰ ٹاؤن میں. ہاں کیونکہ ایل ڈی اے کا بڑا ایک ایشو چل رہا تھا اس ٹاؤن کے اندر. جی، اس جگہ کے اوپر ایل ڈی اے نے قبضہ کر لیا. اور اس وقت میں ملت چوک اپنا یتیم خانے کی بیک سائڈ پہ میں نے ایک پی سی او بنایا تھا. پی سی او کرتی تھیں آپ؟ میرے میں اس کے حالات کے بارے میں آؤں گا، اب اس پہ بات کریں گے، لیکن اپنے گھر کا بتا دیں پہلے. وہ گھر کا وہی اسی طرح سے بتاؤں گی نا. وہ کیا ہوا، میں نے وہ ایک تصویر لگائی ہوئی تھی، جالب صاحب بی بی بے نظیر کو کتاب پیش کر رہے تھے اپنی، وہ پی سی او کے پیچھے میں نے لگائی تھی. نہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک بندہ آیا وہاں پہ پی سی او میں، ایک بندہ آیا تو آ کے نا وہ تصویر اس بندے نے دیکھی. تو کھڑے کھڑے بڑا پریشان، میں بیٹھی ہوئی بڑی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں یار کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. نہ تو پیسے یہاں پہ 200-300 روپے کما کے لے کے جاتی ہوں، 5 میل پیدل چل کے آتی ہوں، 5 میل پیدل چل کے واپس جاتی ہوں رات کا ٹائم، اور 300-400 لے کے جاتی ہوں، اس سے کچھ بنتا بھی نہیں ہے. وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ بیٹا میں اگر غلط نہیں ہے تو یہ حبیب جالب صاحب ہے نا؟ میں نے کہا جی حبیب جالب صاحب ہے. تو بیٹا یہ آپ نے کیوں تصویر لگائی ہے یہاں پہ، آپ کے کیا لگتے ہیں، آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں اس وقت گھبرا گئی، میں نے کہا یار انہوں نے پوچھ لیا، اب بتانا پڑے گا. تو میں نے کہا جی میرے والد صاحب ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں. وہ بندہ، یقین کریں کہ وہ بندہ کانپ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے کرسی کوئی دیں، مجھے نا، اپنا سر پکڑ کے وہ بندہ بیٹھ گیا. اور تھوڑی دیر میں مجھے کہتا ہے، مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے. مجھے خود سن کے پریشانی ہو گئی ہے. اس بندے نے کہا کہ آپ بہت بڑی باپ کی بیٹی ہیں. میں اس پی سی او میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کا انتظار کرتی رہی کہ مجھے اس پی سی او سے اٹھانے کے لیے وہ آئیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ تم پی سی او پہ کیوں بیٹھی ہو، گھر چلو، ہم گھر کا گزارا کر آپ کو دیں گے، پیسے دیں گے.
گھر کا خرچ جو بھی جتنا بھی ہوگا ہم دونوں بھائی مل کے ہم دیں گے آپ کو, آپ گھر بیٹھو. لیکن 2 سال تک میرے دونوں بھائی بینک میں تھے, کر سکتے تھے. اپنے بیوی بچوں کو بھی تو پالا, پڑھایا, لکھایا, جوان کیا. میرے پر یہ ایک ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری آپ کتنے نمبر پہ ہیں؟ 5ویں نمبر پہ. تو یہ آپ پہ کیسے آ گئی؟ کیونکہ بھائی چھوڑ کے چلے گئے جالب صاحب کے مرنے کے بعد. اور آپ تو چھوٹی تھیں. بہت چھوٹی. بڑی بہنوں نے کیا کیا؟ بڑی بہن بیچاری, ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی, ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی. کراچی والی نہیں, جو لاہور والی ہیں. وہ کراچی والی تھی نا, وہ لاہور ہی رہتی تھی. آپ کی آنکھ میں ٹشو لگا. وہ لاہور ہی رہتی تھی. اچھا. اب ان کے بچے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے شوہر اپنے بچوں کو لے کے کراچی چلے گئے. تو یہ ذمہ داری ساری آپ پہ آ گئی. میرے پر. اب گھر میں مجھے سمجھ نہیں آیا, بھائی بھی آپ کے ہیں, آپ سے الگ ہو گئے ہوئے تھے وہ بھائی. میں آپ کو بتا دوں, بڑے بھائی جو جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی, سارے رشتہ داروں نے مل کے ذمہ داری پگ رکھی ان کے بڑے سر بھائی پہ. کے. انہوں نے کہا میں نہیں یہ کر سکتا. اچھا. میں نہیں یہ کر سکتا. اچھا. انہوں نے جو چیزیں تھیں, ایوارڈ تھے, البمس تھیں, جالب صاحب کی جو ڈائری تھی, ان کے فون کالز, جو جالب صاحب کے دوستوں کے نمبرز تھے وہ اٹھائیں, جن کے ساتھ رابطہ, جن سے لینا, پیسہ اکٹھا کرنا, لینا. فاؤنڈیشن بنائی انہوں نے 94 میں, انہوں نے رجسٹرڈ کروائی, جس میں نہ تو بہنیں رجسٹرڈ ہوئی, نہ ماں کو بتایا گیا. اور وہ اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت سارے چیک آتے تھے. انہی کی انہی کے بیوی کے بڑے بھائی کے گھر. بھاجی, آپ کے بڑے بھائی نے یہ سارا کچھ کیا اور آپ چھوٹے تھے, اور آپ سارے آپ پی سی او پہ تھیں اور آپ کمائی کر رہی تھیں. ہاں, کرائے کے مکان. اور جو لوگ چیک بھیج رہے تھے حبیب جالب کے لیے, حبیب جالب کے نام کا, وہ ادھر جا رہا تھا. وہ ادھر جا رہا تھا, بڑے بھائی کے گھر جا رہا تھا. بھاجی تو بڑی حیران کن بات ہے یہ, مطلب کیسے اپنا خون کیسے ایک دم سفید ہو گیا؟ انہوں نے ہمیں ہمارا, ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو یہ میں بتایا, انہوں نے یہ تعارف کروایا, بڑے بھائی نے یہ تعارف کروایا. یہ بات مت کرنا پلیز. آپ یہ چین سے اپنا وہ ٹیشو صاف کر لیں. جی, کیا تعارف کروایا؟ کچھ نہیں ہوتا, یہ پکڑیں, ٹیشو دے دیں آپ. بڑے بھائی نے تعارف کروایا کہ ایک منٹ رکیں, جالب صاحب چلنے دو. وزیر ہر جگہ سے مجھے کالز آتی تھی, ہر جگہ سے مجھے کالز آتی تھی. یہ سچی بات ہے, جالب صاحب کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں, یہ سچی بات ہے. ہر جگہ سے مجھے کال آتی تھی اور میں پریشان ہوتی تھی اور روتی تھی کہ جالب صاحب کی 2 شادیاں. تو میں یہ کہتی تھی کہ نہیں, جالب صاحب کی ایک ہی شادی ہے, جالب صاحب نے ایک شادی کی ہے. میں مطلب یہ کلیئر کرتے کرتے مجھے میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں کہ بڑے بھائی نے کہا کہ میری ماں الگ ہے اور ان کی ماں الگ ہے, بہنوں کی. یعنی ہم باہر نہ نکلیں, ہم تعارف نہ کروائیں. میں اپنا تعارف کرواؤں کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں. اور بہنیں میری نہیں ہے, دوسری بیوی سے. دوسری بیوی سے. تو جو بھی ہے, بیوی تو انہی کی تھی, بے اولاد تو حبیب جالب صاحب کی ہے. بیوی ایک ہی ہے, یہ سگے بھائی ہیں. سگے بھائی ہیں. ناصر جالب سگے بھائی ہیں. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس طرح ہونے کی؟ پیسہ کمانا, جالب صاحب کو کیش کروانا. بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں, مطلب خون کا رشتہ ہے, آپ خون ہے ان کا. بس جب جو پیسہ کہتے ہیں نا کہ اخباروں میں آپ پڑھتے ہوں گے, ٹی وی پہ بھی آپ سنتے ہوں گے کہ جس جائیداد کے لیے گولیاں مار دیا گیا, سگے باپ نے, اپنے سگے بیٹے نے باپ کو, ماں کو مار دیا, گولیاں مار دی. یہ جو 2 مرلے جگہ یہ صرف نام کے لیے کیا گیا کہ نام مجھے مل جائے, نام مجھے مل جائے, پیسہ مجھے مل جائے. لوگوں نے محبت دکھائی جالب صاحب سے, اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے ان کا نام استعمال کیا تو لوگوں نے محبت دکھائی جالب صاحب کے لیے. لوگوں نے جن لوگوں کو اس فاؤنڈیشن میں رکھا, وہ لوگ ناراض رہے ناصر جالب صاحب سے. وہ لوگ ناراض رہے کہ فاؤنڈیشن میں ہم لوگوں کو رکھ کے, ہم جالب کے جیل کے ساتھی, ہم جالب کے
मुश्किल के साथ ही, सड़कों के साथ ही हम लोगों को इकट्ठे लाठियाँ पड़ी, हम लोगों ने सर्वाइव किया इकट्ठे ने मिल के। हम लोगों को ये जालिब साहब का फंक्शन करता था, बरसी करता था, ये हम लोगों को बुलाता नहीं था, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ को भी नहीं बुलाते थे। ओए ओए। तो बाजी जिंदगी कैसे गुजारी आपने, ये सारा लम्हे में क्या क्या किया आपने? मैंने मुशक्क़त की, मेहनत की, कैसे गुजारी। ऐसे हुआ कि एक घर जब गई अपने घर ड्राइविंग सिखा के, मादाम ड्राइविंग सेंटर था वहाँ पे यतीम खाने से आगे, चुबुर्जी से पहले, मैं वहाँ पे जॉब करती थी। बाजी आपने अपनी जवानी के दिनों में ये सारे काम किए? बहुत, बिल्कुल बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत आपने की। ड्राइविंग अपने स्कूल में भाइयों गई? का जो चैलेंज जो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी बहनों को, माँ को इज्जत भी बनाऊंगी, नाम भी होगा, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, नौकर भी होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। तो आज पूरी दुनिया जानती, जालिब साहब के बाद मुझे जानती। अगर नाम आता है जालिब साहब के बाद तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरा नाम आता है। ऐसी है बाजी। तो आपने ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग सिखाई लोगों को? ड्राइविंग सिखाई मैंने। सबसे पहले तो मैंने पीसीयू पे 2 साल अपना जॉब की, चलाया मैंने। पीसीयू अपना चलाया? हाँ जी, 5 मील में पैदल आती थी, 5 मील में पैदल जाती थी, रात के 11 बजे, मर्दों की तरह। वहाँ के लड़कों ने बड़ी कोशिश की और आके एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अंदर आके हम मुझे सल्यूट किया कि बाजी हमने बड़ी कोशिश की कि आपके साथ दोस्ती हो जाए, लेकिन बाजी हम आप वो वैसी नहीं, मैं हम आपके जो बाइक की दुकान की जो सफाई है वो हम करेंगे, आप हमारी बहन हैं, आपके भाई नहीं है, हम आपके भाई हैं। उन्होंने मुझे वो माने उस दौर में जब मैंने पीसीओ किया तो वो वहाँ के जो गुंडे टाइप लड़के जो थे। फिर उसके बाद मैंने ड्राइविंग सेंटर पे मैंने जॉब की, तो घर को चलाती रही। भाई जो था वो, बाजी आपने शादी नहीं की? शादी नहीं मैंने की। तो बाजी क्या चलाने, किस चीज़ को चलाने के लिए आप ये करती रही? घर को चलाने के लिए, बहनों को, माँ को, अपने बाप के नाम को बताना कि अगर कोई चीज़ पता चली है मुझे तो उसको क्लियर करते रहना, बताते रहना। मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं था, वो मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने कहा कि अपना फेसबुक बनाएं आप, जालिब साहब की बेटी हैं वो बनाए। वो सारा जालिब साहब की पोती हैं, मेरी भतीजी हैं। उन्होंने मुझे इस तरफ लगाया, समझाया कि ये सारी मेहनत जो की आपने, मैं अभी तक ना मैं उसको रजिस्टर कर रहा हूँ खुद कि आपने, लोग मेहनत करते हैं बच्चे पालने के लिए जी, आपने मेहनत की मैंने अपने बाप के बच्चों को पाला। और आपका बड़ा भाई अपने बाप के बच्चे नहीं पाल सका? उससे जो छोटा चले वो तो फिर भी आपके 3 भाई हैं? हाँ जी। दूसरे वाले ओहो, दूसरे वाले की तो अब बात ही ना करें, वो तो गायब है, वो तो स्क्रीन से गायब है बिल्कुल। वो पहले मतलब लड़कियां रुखसत होती थी घर से, शादी जब होती है ना तो लड़कियां रुखसत होती हैं। भाई रुखसत हो गए? भाई रुखसत, घर से सेरे लगा के शादी का सूट पहन के, उसका जो चचा ससुर है ना, उसका चचा ससुर और उसका साला वो कपड़े लेके आया कि कपड़े पहन के तो आओ, निकलो। उन्होंने कहा कि ना तो तुम्हारी माँ शादी में शामिल हो, ना बहनें हो, ना बहनोई, ना भाई, कोई शामिल ना हो। उन्होंने उनकी लव मैरिज थी। हाँ जी, मोहब्बत में फिर ये हो जाती हैं चीजें। हाँ जी, तो उन्होंने मोहब्बत में वो छोड़ गए, फैमिली छोड़ गए। वो फैमिली छोड़ गए क्योंकि बहन को डाइवोर्स हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना हम लोगों से डिमांड कर दी कि वो जो एक गाड़ी चलती है ना 9 नंबर सड़कों के ऊपर, वैगन, उस वैगन का हम लोगों से वो डिमांड कर दी बहन के ससुराल वालों ने, खाला ने और उनके शौहर ने कि जी आप अपने जहेज में अपनी बेटी को 9 नंबर गाड़ी दें, वैगन लेके दें। तो जालिब साहब की डेथ हुई थी,
تو سارے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جالب صاحب پتہ نہیں کتنے امیر ہیں، جالب صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنی جائیداد ہے. ہم کرائے کے مکان میں خود رہتے تھے. انہوں نے بھائی کو قبضہ کر لیا بھائی کے اوپر، تو ہم لوگوں کو یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہم لوگ نہ دے سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے انکار کر دیا. بھائی ہمارے پاس ہم کہاں سے دیں؟ بھائی آپ کے جن سے ہیں وہ پھر الگ ہو گئے. وہ الگ ہو تیسرے گئے. والے تیسرے والے میرے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تیسرے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کی شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے شادی نہیں کی. انہوں نے بھی شادی نہیں کی. انہوں نے بھی شادی نہیں کی. میں نے اور اس نے محنت کی. میں نے اور اس نے گھر کو چلایا. اس نے پھٹے پہ کام کیا، مرغیاں کاٹی 250 پہ. آم کی پیٹیاں اس نے تہہ خانے میں جا کے اس نے بند کی. مضبوط بچے ہیں آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے پاس آ کے یہ بات کر رہی ہیں. مجھے احساس نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہوگا. میں باجی سوچتا تھا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، ہم نے بچوں کے لیے سارا کچھ کیا، ہم نے یہ جنگ لڑی، بچوں کے لیے لڑی، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے لڑی. And still, without expecting any reward. اور ابھی بھی لڑ رہی ہیں. آج میں کریم چلا رہی ہوں اور نیٹ سول میں ایز اے ڈرائیور لڑکیوں کو بیکن ڈراپ دیتی ہوں. اور یہ آج تک یہ جو چیلنج میرے جو چھوٹا جو انور جالب ہے نا، ان کے رشتہ دار ابھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. ابھی بھی قبرستان میں آپ کے والد کی قبر کا ایشو بنایا ہوا انہوں نے ایشو بنایا ہوا. محکمہ اوقاف والوں نے جالب صاحب کے نام 94 میں انہوں نے جگہ ان کے نام کی تھی. اور چچا نے یہ کہا تھا، جو میرے چچا ہیں جالب صاحب کے چھوٹے بھائی سعید پرویز صاحب، کہ یہاں پہ جالب صاحب کی لائبریری بناؤں گا اور جالب صاحب کے لیے یہ جگہ مختص ہو گئی ہے. محکمہ اوقاف والوں نے اپنا بورڈ بھی وہاں پہ لگایا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنی جگہ وہاں پہ آپ آخری آرام گاہ پہ گئے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا عوامی انقلابی شاعر حبیب جالب کی آخری آرام گاہ. تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا دوسرا محکمہ اوقاف کی طرف سے بھی ایک بورڈ لگا ہوا تھا، جو نام نہاد جو رشتہ دار ہیں ہمارے، جو میرے بھائی کے جو سسرالی ہیں، جنہوں نے قبضہ گروپ ہے، جو وہاں پہ اب قبرستان کے اوپر قبضہ مافیا بن کے بیٹھ گئے ہیں. اور میں نے جب میں وہاں پہ ابھی 6-7 دن پہلے میں وہاں پہ گئی ہوں تو وہ حملہ کر دیا انہوں نے ہمارے اوپر آ کے. باجی میں نے ایک فون کیا آپ کے عمار صاحب تھے، پتہ نہیں جالب صاحب، ان کو آپ کا نمبر عمر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے اختلافات ہیں ان سے، تو ہم ان سے بات نہیں کرتے. وہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی، میرے بھائی کے بیٹے ہیں. آپ ان کی میں اپنے ماں باپ کو گالی کیوں دوں؟ وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے اختلاف ہیں ان سے. ہاں جی، ان کے اختلافات ان کے ہیں، وہ اور انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ بنائے رکھے ہیں. اور اگر ان کے اختلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختلاف ہیں، تو ٹھیک ہے. کیا اختلاف ہے آپ کا ان سے باجی؟ بس یہ کہ نام فیم جالب صاحب کا کے بعد جو پہچان ہے وہ صرف ہماری ہو، ہمارا پتہ ہو کہ ہم ہی اولاد ہیں، ہم ہی پوتے ہیں، تو ان کی بیٹیاں اور ان کے اور بیٹے کوئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی اگر وہ دیکھیں، ناصر جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کی زندگی میں اختلافات جو بنائے انہوں نے بنائے رکھے، انہوں نے سب کچھ پھیلائے رکھا کہ آپ میری سگی بہنیں نہیں ہیں. حالانکہ جالب صاحب کی ایک ہی بیوی ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ہاں جی، پورے پاکستان کو پتہ ہے، جالب صاحب کے دوستوں کو پتہ ہے. اچھا باجی، حبیب جالب صاحب کے بڑے لوگ دوست ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں اور بہت سارے بڑے لوگ ہیں. یہ آپ کے ساتھ کبھی رابطے میں رہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی ان کا تھا، وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے. تو پیپلز پارٹی سے کوئی لوگ آئے یا اعتزاز احسن صاحب آپ کے پاس آ کے پوچھا انہوں نے کہ کس حال میں ہو، کس طرح ہو؟ بات یہ کہ بڑے بھائی صاحب کی وجہ سے نا سارے ڈرتے تھے. ہاں جی، کیونکہ وہ لڑ پڑتے تھے. ان کی عادت ہے، تسی ادھر ہی جانا، تسی انہوں نے نہیں ملنا، تسی میں نے ملنا ہے. ان کا سٹائل کچھ اس طرح کا تھا کہ بس میں ہوں بس.
تو ان کی کچھ ان کی حرکات ایسی تھیں کہ جالب صاحب کے نام کو کیش نہیں کروانا چاہیے تھا، کیونکہ جالب صاحب تو نہ تو خود بکے نہ جھکے، نہ کسی کے آگے کسی سے کچھ لیا. تو وہ اس بات سے جالب صاحب کے سارے دوست بہت زیادہ ناصر جالب صاحب سے ناراض تھے. تو باقی جب کبھی مجھے ضرورت پڑی، ان کے پاس جانے کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی، تو میں جاتی رہی ہوں، میری ہیلپ کرتے رہے ہیں وہ. آپ ان کے دوستوں سے راضی ہیں؟ ان کے جو ان کے بعد آپ کے ساتھ انہوں نے جو رویہ رکھا ان سے راضی ہیں آپ، ان کے دوستوں نے جو بڑے دوست تھے؟ نہیں، بس ایک احسان بھائی صاحب ہیں، وکیل ہیں، احسان بھائی صاحب ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ، انہوں نے رابطہ رکھا، انہوں نے بھائی کی، میں نے کہا ان کو، اور انہوں نے بھائی کی جاب لگوائی. کون سے بھائی کی؟ چھوٹے بھائی کی، جو میرے سب سے ساتھ چھوٹے، ہاں. چھوٹے بھائی کی، ہاں جی، جو مرغیوں کے پھٹے پہ کام کرتا رہا تقریباً 15 سال. آسمہ جہانگیر صاحبہ نے؟ آسمہ بالکل جہانگیر ٹھیک. صاحبہ بڑی عورت تھی وہ. بڑی عورت تھی. آئیے رحمان صاحب، جالب صاحب کے دوست آئیے رحمان صاحب، انہوں نے بڑا پیار دیا. اور حسین نقی صاحب بہت پیار کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کا میں نے خود انٹرویو کیا جا کے. تو ویسے میں تھوڑا سا میں ان کے ساتھ انکل ہیں میرے، ناراض ہوں میں ان سے کہ جب بھی میں ان کو پروگرام میں جالب صاحب کی بلاتی ہوں وہ آتے نہیں ہیں. مصروفیت ہی، یہاں ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو اس لیکن آپ ان سے یہ گلہ کر سکتی ہیں. بالکل، ہاں میرا گلہ بنتا ہے، میرے انکل ہیں، چچا ہے میرے، کیونکہ جالب صاحب کے ساتھ تو بڑا. اعتزاز احسن صاحب کو میرے خیال سے آنا بھی چاہیے. جی جی بالکل، کیونکہ وہ جو ساری جنگ تھی، اور میرے خیال سے پاکستان میں اگر ہمیں جمہوریت پڑھنا چاہتے ہیں ہم، اور ہم حبیب جالب کو نہیں پڑھتے تو ہم جمہوریت سمجھ نہیں سکتے. پاکستان کی جمہوریت نہیں سمجھ سکتے، پاکستان کی تاریخ نہیں سمجھ سکتے، یہاں آمریت کا کردار نہیں سمجھ سکتے اگر ہم حبیب جالب کو نہیں پڑھیں گے. تو میرے خیال سے وہ حبیب جالب جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کا نام ہے، اور وہ ریزسٹنس جو سی ہے وہ طاقتور کے خلاف ہے. تو میں تو بڑا پسند کرتا ہوں ان کو، مجھے بڑے پسند ہیں. میں جو یہ ہم بات کرتے ہیں بار بار بلدیات کی، جا کے کہیں پہ بھی بات کرتے ہیں حکومتیں کیسی ہونی چاہیے، جمہوریت کیسی ہونی چاہیے، میں پڑھ کے جاتا ہوں. اب دیکھیں نا کیا حال ہے آج، مہنگائی کتنی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہے، غریبوں کو، مزدوروں کو. وہ ساری چیزیں تو ہماری جنگ ہے. لیکن میں ایک جنگ میں بڑا مجھے تکلیف دی ہے ابھی، جو میں آپ سے بات کر کے تکلیف میں آیا ہوں، کہ آپ زیادہ معاشرے سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ظلم کا شکار ہیں. بہت زیادہ جی، آج تک. اور ابھی یہ 6 دن پہلے یقین کیجئے کہ میں چھپ کر کے خاموشی سے وہاں پہ کھڑی میں دیکھ رہی تھی، ان لوگوں نے گالیاں نکالی آ کے. کہاں پہ؟ قبرستان میں گالیاں نکالی. آپ کا ہاتھ بھی فریکچر ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ اپنا جب میں ڈرائیونگ سکھاتی تھی تو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے میں چلی گئی. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو اپنے بھائی کا گھر بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے گھر کب دیکھا؟ جب ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی آنکھیں ڈاکٹرز نے بند کی، ان کی بیوی نے بند کی، ان کے بچوں نے بند کی. ناصر جالب صاحب کی آنکھیں بند نہیں ہوئی، رشتہ داروں نے بند کی، مولوی نے بند کی، بیٹے نے بند کی، نہیں بند ہوئی، بھائیوں نے بند کی، ان کی آنکھیں نہیں بند ہوئی. میں وہاں پہ گئی ان کے مرنے پر، ان کا گھر میں نے نہیں دیکھا آج تک، بڑے بھائی کا. اور مرنے پہ گئی؟ مرنے پہ میں گئی، میں نے ان کی آنکھیں بند کی، ان کی آنکھیں بند ہو گئی. آپ نے اپنے بڑے بھائی کو معاف کر دیا؟ معاف کر دیا میں نے. ان کے کان میں نے معاف کہا، پہلے ان کے کان میں یہی کہا میں نے کہ میں نے معاف کیا آپ کو. ان کے مرنے کے ساتھ میں نے جتنے بھی اختلاف تھے وہ سارے میں نے ختم کر دیے. بہت زیادتیاں، بہت زیادتی، جتنی بھی زیادتیاں، میں کہتی ہوں کہ ہمیں سڑکوں پہ مارا گیا، سڑکوں کے اوپر ٹریفک جام ہو گئی. اور وہ کون مار رہا ہے؟ بڑا بھائی. ٹھیک ہے باجی، اختلاف کیا تھا؟ کیا باہر نہ نکلیں، بس میں ہوں، میری حکمرانی ہو، بس باہر نہ نکلیں. باہر نہ تو نکلیں. باپ تو ساری عمر یہ کہتا رہا کہ یہ ایکول ہے، یہ مرد اور عورت ایکول ہے. ہاں جی، باپ تو یہ لڑائی لڑتا تھا کہ بیٹیوں کو حصہ دو. پہلے سے ذہن بنا چکے تھے کہ یہ جو جالب صاحب کے بعد جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میرے ہاتھ میں آئے گا، میں ہی کنٹرول کروں گا، میں ہی رکھوں گا. اب ماں بہت زیادہ پیار کرتی تھی بڑے بیٹے تھے ناصر جالب سے، جو وہ کہتا تھا وہی ماں کرتی تھی. وہ کہتی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ سیدھی سادی سی عورت تھی، سادگی، سادہ. باجی، حبیب جالب صاحب، آسمہ جہانگیر صاحبہ یہ تو کہتی رہی ہیں کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دو.
یہ تو لڑائی یہ لڑتے رہے ہیں. جی تو یہ بڑا بیٹا کس طرف چلا گیا؟ کس کی بیڈ وہ کہنا کدی بہنی بہ گیا؟ ہاں جی وہ بس رشتہ داروں میں اور اپنا رشتہ داروں میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے سکھایا وہی وہ سیکھتے رہے, وہی کرتے رہے سارا کچھ. ذاتی طور پہ اگر دیکھا جائے نا, وہ ایسا بندہ نہیں تھا ناصر بھائی. ناصر ایسا بندہ نہیں تھا, صاف کو بندہ تھا, اچھا بندہ تھا. تو چینج کیسے ہوا؟ چینج ہو گیا شادی کے بعد. بس الگ جب جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا تو بہت زیادہ الگ ہو گئے اور ذہن ان کا چینج ہو گیا بالکل. اور ان کے مرنے کے بعد سارے اختلافات میں نے ختم کر دیے. اب اگر ان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے آپ کو فون پہ کہ ہمارے اختلافات ہیں ان کے ساتھ تو موسٹ ویلکم. ہم اگر نہیں ملتے, نمبر بھی آپ کا ان سے نہیں ملا مجھے. اچھا انہوں نے نمبر بھی نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اختلافات ہیں. میں کہا جی چلے سوری میں ڈھونڈ لوں گا. پھر ہم نے ڈھونڈ لیا تھا, آپ کو ڈھونڈ لیا تھا ہم نے. مجھے اصل میں بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ مجھے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے جب یہ مریم جارے کا انٹرویو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لیجنڈ کی بیٹی ایک اور بھی ہے. ایک تو جاڑا جنسا تھا نا وہ طاقت کا جارا تھا, ایک جو لفظوں میں جس کے لفظ جارے کی طاقت کے برابر تھے وہ حبیب جالب ہیں, تو ان کی بیٹی بھی ہے اور وہ بھی بڑی مشکل میں ہے, تو ان سے بھی بات کرو. تو اس لیے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا اس وقت سے کہ میں آپ سے بات کروں. میں واقعی بہت مشکل میں ہوں آج بھی, اس وقت بھی میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھے دھمکیاں اور بڑا کچھ سننا پڑا جالب صاحب. جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سالو ہو سکتا ہے؟ آپ کی جو پرابلمز ہیں, جو آپ کی فیملی کے اندر ڈسپیوٹس ہیں, یہ سالو ہو سکتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں, کیونکہ جو حسد ہوتا ہے نا, حسد اور جیلسی, حسد بندے کو اپنے ختم کر دیتا ہے. مجھے آپ سے مل کے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں حبیب جالب سے نہیں ملا تو وہ ایسے ہی ہوں گے جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, جس طرح آپ مضبوط ہیں, جس طرح آپ اپنی بات پہ کھڑی ہیں اور اپنے نظریے پہ کھڑی ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حبیب جالب سے بات کر رہا ہوں. میں یقین کریں کہ بھائی میں جالب صاحب کے حوالے سے میں نے پریکٹیکلی اتنے کام کیے کہ بڑے بھائی نے یہ جالب صاحب کے اور بچوں میں کسی نے نہیں کیے. جالب صاحب کے نام پہ فیصل آباد کوہ نور مل میں وہ کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, مزدور تھے. تو وہاں کا جو روڈ ہے ڈی گراؤنڈ تک ان کے نام پہ میں نے کروایا. مقصود وفا صاحب, انہوں نے میرے 3 انٹرویو کیے. یہاں سے میں فیصل آباد گئی ان کے انٹرویو کے لیے. مقصود وفا صاحب نے میرا انٹرویو کیا اور انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. عبد المنان صاحب, میاں اعجاز اور ڈی سی او تھے وہاں پہ, وہ کیا نام ان کا, نور الامین مینگل. ہاں جی وہ ہمارے ہوم سیکرٹری ہیں. مجھے میری ان سے ملاقات تو جی میں کروا دوں گا, میں آپ سے بات بھی کروا دوں گا. میں پلیز جی میں کروا, میں ملنا چاہوں گی ان سے. تو وہ میرے ساتھ تھے, ہم لوگوں نے مل کے وہ افتتاح میں نے کیا تھا اس روڈ کا میں نے کیا تھا, کیونکہ اس کے لیے جدوجہد بہت کی میں نے. اپنا احتجاج کیے, روڈ بلاک کیے, اپلیکیشنز لکھیں کہ جالب صاحب کے نام پہ, اپیلیں کیں جالب صاحب کے نام پہ کوئی روڈ منسوخ کر دیا جائے. ان کا جو کلام آپ پڑھتے ہیں جو آپ کو اتنا پسند ہے, میں نہیں مانتا ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں جانتا. آپ ان کے کلام کو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے پڑھتے ہیں تو ان کے نام پہ کوئی پریکٹیکل کام تو ہونا چاہیے نا. آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر جالب کا کلام پڑھتے ہیں, اتنا پسند ہے آپ کو, جالب صاحب بھی پسند ہے, ان کی شاعری بھی پسند ہے, یہی نظم بہت پسند ہے, تو یہ نظم آپ مال روڈ کے اوپر لکھ کے لگا دیں, نیچے اپنا نام لکھ دیں. آپ میں نہیں مانتا. آپ نے نہ ان کا کلام شام نے نصاب کیا, نہ ان کے نام پہ روڈ کیا, نہ آپ نے ان کے نام پہ کوئی لائبریری کی, نہ کوئی ہاسپٹل بنایا, نہ کوئی کالج میں, نہ کوئی یونیورسٹی میں ان کے نام پہ چیئر رکھی ہے. ان کے مزار کو ایک رتبے کا نام دے دیں کہ وہاں پر جا کے اب قبر کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. قبر کی لڑائی ہے. جن رشتہ داروں کو جالب صاحب نے یہاں پہ لاہور میں سیٹ کیا, ان کی نوکریاں لگوائیں, ان کو گھر لے کے دیے, ان کا کھانا پینا ساری زندگی کے لیے ان کو کر کے دیا, اور وہی لوگ اٹھ کے آج میرے ساتھ آ کے لڑ رہے ہیں قبر کے لیے. جو محکمہ اوقاف نے جالب صاحب کے نام پہ کی, اور اسی جگہ کے اندر انہوں نے اپنی اتنی قبریں بنا لی بغیر اجازت کے. ایک قبر کے لیے انہوں نے اجازت لی اور اس میں قبریں بنانا شروع قبریں بنانی شروع کر دی ہیں.
وہ جو راستہ میں چاہتی ہوں کہ جو عام عوام کے لیے جو مطلب جالب صاحب عوام کے شاعر ہیں، بہت پوری دنیا جالب صاحب کو پسند کرتی ہے، تو وہ راستہ تو کھلا رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہاں پہ ہم اپنی قبریں بنائیں گے، یہاں پہ ہم راستہ بھی نہیں رہنے دیں گے. وہاں کا پھر میں نے بی بی اپنا مریم صاحبہ سے ان کو میسج کیا، جواب آیا ان کا کہ ہم بنا تو نہیں سکتے، ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پیسے میں ہی لگاؤں گی. میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی. بھائی سیدھی بات ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں، ہمیں نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے. میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جالب صاحب کی مزار کی جو ہے نا اپنا آخری آرام کا، کہ بڑی توڑ پھوڑ ہوئی تھی. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں جا کے وہاں پہ وہ قبروں کو ذرا اونچا بھی کرواؤں، کیونکہ وہاں کے جانور جو ہے نا وہاں آ جاتے ہیں اور وہ اتنے تک گڑا کر دیتے ہیں، مٹی کے اندر آ کے کھودتے ہیں اس کو، کتے بلیاں پتہ نہیں، وہ چرسی اور وہ پتہ نہیں کون کون لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں وہ نشے کرتے ہیں آ کے، وہ دروازہ بھی اتار کے لے کے چلے گئے، اور وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا محکمہ اوقاف کی طرف سے وہ بھی اٹھا کے لے گئے. میں نے پھر جب ان کو فون کیا بی بی کو، اپنا مریم صاحبہ کو، مریم اورنگزیب کو بھی میسج کر دیا، اور وہ دوسری کیا ان کا نام ہے عظمہ بخاری، ان کو بھی میں نے میسج کیا، پرویز رشید صاحب کو بھی میں نے میسج کیا، مریم صاحبہ کا ڈائریکٹ میرے پاس نمبر ہے، میں نے ان کو بھی میسج کیا. اور ان کی ہے اپنا سائمہ فاروق، ان کی سیکٹری ہیں مریم کی، جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو بھی میں نے میسج کیا. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم آپ کو آپ کی طرف وہ بھیج رہے ہیں بابر علی Assistant Commissioner. کمشنر کو، ان کو بھیج رہے ہیں، AC کو، ہاں اے سی کو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. تو آپ نے جو کام کروانا ہے ان کی تحویل میں آپ کام کروا سکتے، وہ کھڑے ہوں گے، پیسے آپ لگائیں گے، پیسے آپ لگائیں گے. ہاں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، غریب لوگ ہیں یہ. تو پیسے میں نے انہیں کہا کہ جی پیسے میں خود ہی لگاؤں گی. تو ہم اپنے باپ کا کھا رہے ہیں، اپنے باپ کی وجہ سے کھا رہے ہیں، آج زندہ ہیں، چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو اپنے باپ کی وجہ سے ہی ہے نا. تو میں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے ان کی قبر کے لیے، جگہ کے لیے. تو انہیں فون کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا، جو اے سی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جنگلہ یہ دیوار کرنی ہے تو وہ آپ اپنے پیسوں سے کریں گے. میں نے کہا جی میں اپنے پیسے سے کروں گی، بالکل میں اپنے پیسے سے کروں گی. پھر میں نے چودھری منظور صاحب کو میں نے فون کیا، پیپلز پارٹی کے، ہاں جی، جو قصور سے ہیں. وہ میں نے ان کا نمبر ہے، میں نے سب کو میں نے فون کیا اچھا، مزار کے لیے. تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا. میں نے کہا سر میں ان کی جالب صاحب قوم کے شاعر ہیں، ان کا جو آخری آرام گاہ ہے نا وہ عوام کی امانت ہے، آپ لوگوں کو اس کو بنانا چاہیے. تو کیا کہا انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس جی پیسے نہیں ہیں. باجی کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں بنا رہی ہوں بھائی. کتنے پیسے لگتے ہیں مجھے رقم بتائیں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ اتنے بڑے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ابھی تک تو اپنا 2.25 لاکھ لگ چکا ہے. تو باقی ابھی میں نے اس کا کام کروانا، دیوار کروانی ہے، جنگلہ لگانا ہے. 2.25 لاکھ روپیہ بھی کسی کے پاس نہیں تھا. 1,75,000 روپیہ کسی کے پاس نہیں تھا. اب یہ دیکھیں، اور میرے خیال سے جس گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں اس کے 4 ٹائر، ایک ٹائر جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 لاکھ کا آتا ہے ریم سمیت. مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوا، برا نہیں لگا، کیونکہ انہوں نے نہیں کرنا جالب صاحب کے لیے. اور یہی جمہوریت کے دعوے دار اور لمبردار ہیں. ہاں میں نے کہا آپ اتنا کر دیں میرے لیے بڑی بات ہے یہ کہ میں ان کا مزار خود کھڑی ہو کے، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ میری ڈیوٹی میرے حصے میں آتا ہے. ان کی سڑک میں نے ان کے نام پہ کروائی. ان کی کتاب جو تھی کلیات حبیب جعلی 30% کلام آج تک نہیں چھپ سکا، وہ میں نے جگہ پہ جا کے اکٹھا کر کے وہ میں نے چھپوایا. ٹھیک ہے جی. اور ان کا مزار 3-4 دفعہ بنوایا. ان کی برسی ہے، ان کی سالگرہ، ان کی ڈیتھ ڈے وہ میں مناتی ہوں. اور ابھی ستمبر میں کر رہی ہوں جالب عوامی میلہ. آپ ضرور کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں. آپ کو جہاں میری ضرورت پڑے آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں.
میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا جہاں پر آپ کہیں گی, جس طرح بھی کہیں گی. بہت شکریہ آپ کا. تو چودھری منظور صاحب نے میری پرسوں بات ہوئی ان سے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میری ملاقات کروا دیں گورنر صاحب سے, میں ملاقات کروا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ملاقات میں کروا دو تو لیکن پیسے نہیں وہ دیں گے. اچھا یہ انہوں نے میں نے شروع ہاں میں نے کہا سر میں پیسے نہیں مانگ رہی, پیسے تو میں نے لگانے ہیں, مجھے وہ ایک لیٹر ایشو کر دیں کہ جی آپ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, مزار پہ جو کام کروانا چاہتی ہیں, دیوار کروانا چاہتی ہیں, یہاں پہ راستے میں دیواریں قبریں نہ بنیں, یہ راستہ کھلا رہے, یہ مجھے لکھ کے دے دیں بس. مجھے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں مجھے پیسے نہیں چاہیے. بڑے ظالم لوگ ہیں باجی, یہ اسی طرح کریں گے. اب زندگی کیسی گزر رہی ہے, اب سارا کچھ ہو گیا آپ نے, اب آپ آج بھی جدوجہد کر رہی ہوں بھائی, آج بھی محنت کر رہی ہوں, آج بھی آپ کریم چلاتی ہیں. کریم چلاتی ہوں اور نیٹسول ٹیکنالوجیز میں جاب کرتی ہوں, ایز اے ڈرائیور لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں. اب ڈرائیور ہیں وہاں پہ, میں ڈرائیور ہوں. اب ڈرائیو کرتی گاڑیاں لے کے جاتی ہیں بس. ہاں جی. اور اپنا اگر بی مریم آپ کو کہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے اسکواڈ کی ڈرائیور بن جائیں, آپ ڈرائیونگ کر لیں گے؟ نہیں بھائی, میں یہ غریب بچیوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں, وہ تو بہت امیر ہے, میں مجھے کیسے رکھیں گے؟ اگر آپ کہیں گے سرکاری وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی آپ چلایا کریں. نہیں بھائی, وہ امیر لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. میں ایک مزدور باپ کی بیٹی ہوں. جالب صاحب مزدور تھے اور وہ جیلوں میں گئے, عوام کی خاطر ہی گئے, ان لوگوں نے بھیجا ان کو اندر کر دیا. وہ مزدوروں کے ساتھ, قیدیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور میں اسی بندے کی بیٹی ہوں, میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ آپ کی جنگ جو سی ہے نا وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے, اور آپ نے اپنے کردار سے, اپنے اس جنگ سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ واقعی ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں. میں آپ کا معترف ہوں, اور میری دعائیں اور نیک تمنائیں اور میری جتنی بھی سپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. جاتے جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, جی وہ جو ان سے تھی نظم تھی, دستور. حکمراں ہو گئے کمینے لوگ, خاک میں مل گئے نگینے لوگ. جی ایک شعر میں سنا دیتی ہوں, یہ آپ کا. حکمراں ہو گئے کمینے لوگ, خاک میں مل گئے نگینے لوگ, ہر محب وطن ذلیل ہوا, رات کا فاصلہ طویل ہوا, آمروں کے جو گیت گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے. جزاک اللہ باجی, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور آپ کو جہاں میری ضرورت پڑے آپ مجھے بے دھڑک بلائیں, بے دھڑک کہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. بھائی محکمہ اوقاف میں باجی میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ نہیں, میں اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور ہم جتنا بھی یہ کام ہو سکا میں آپ کے ساتھ کراؤں گا. اس کے لیے میں آپ کے لیے, آپ کیا نہیں آپ ہاتھ نہ جالب صاحب کے لیے چھوڑیں, آپ حکم کریں, ہم یہ کریں ان گے. لوگوں نے نا میرے ساتھ ضد لگا لی ہے باجی انشاءاللہ کریں گے, آپ فکر نہ کریں. یہ آج کا پوڈ کاسٹ تھا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ایک چیز میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں بڑی شدت سے, وہ یہ ہے کہ معاشرہ, جس کو معاشرہ کہتے ہیں, جس میں آپ بیٹھ کے تنقید بھی کرتے ہیں, حکمران ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں, سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, بہن بھائیوں سے شروع کریں, اپنے علاقے کے لوگوں سے شروع کریں. اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں نا, آپ اچھی چیز کرنا چاہتے ہیں, یقین مانیں آپ سٹارٹ کریں اچھائی کرنا. یہ اچھائی بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, بالکل ایک جس طرح کرونا نہیں پھیلتا تھا, یہ اسی طرح پھیلتی ہے, اور اچھائی آپ کو نظر آئے گی دور تک. تو جن لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے, اسپیشلی آپ کی فیملی کے لوگوں کو, ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں, ان کے ساتھ چلیں, ان کا ساتھ دیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور اسی طرح یہی امتحان ہے, اصل میں زندگی یہی ہے, یہی جینا ہے, اور یہی جی کے ہم آگے کی اپنی کمائی کر سکتے ہیں. یہ یہاں کی گاڑیاں, یہاں کی ساری چیزیں, ایک چھوٹی سی بیماری لگ جائے نا تو ساری باہر گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیاں بیکار ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی تکلیف اٹھ جائے نا تو سارا کچھ وہیں پہ رہ جاتا ہے, اور بندہ ہسپتال کے بیڈ پہ رہ جاتا ہے. کوئی کہہ دے نا کروڑ پتی آدمی کو کہ تو نے آج کے بعد مرغ مسلم نہیں کھانا, تو نے آج کے بعد یہ گوشت نہیں کھانا, تو وہ سبزیوں پہ آ جاتا ہے ابلی ہوئی. اتنا کروڑوں روپیہ بینک بیلنس رکھنے کے باوجود کیا کھا گیا, کیا لے گیا, سب یہیں رہ جائے گا. جو لے کے جائیں گے وہ آپ کے اعمال ہیں, اور آپ کا کیا ہوا حسن اخلاق ہے, جو آپ اپنے رشتہ داروں سے, اپنے لوگوں سے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کریں گے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.